बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद। सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाब में उनकी शराइत बयान करते हुए ये आज की दूसरी नशिस्त है। इस नशिस्त में मैं आपके सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शराइत रखूँगा। सबसे पहले चीज़ ये कि इमाम बुखारी की किताब जो किताबुल फितन से बाब बांधा इमाम बुखारी ने, इन नबनी हादा सैयदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का ये बाब क़ौल नबी लिल हसन इब्न अली। इस बाब के तहत एक हदीस पाक लाए और ये कई और जगह पर भी है। आप इसको अगर नोट करना चाहें तो इमाम बुखारी ने जो इसको लिखा और मुख्तलिफ़ और मुहद्दिसीन ने इस हदीस को, किसी ने तफसील के साथ, किसी ने इख्तिसार के साथ, लेकिन आज की गुफ्तगू मुझे लगता है कि इसी पर मुकम्मल हो जाएगी और हम बाकी हवालाजात इंशाअल्लाह जो आपके सामने अहले सुन्नत की कुतुब से सिक्का रिवायात की सूरत में आपके सामने रखेंगे। सिर्फ़ एक शर्त पर, सारी शराइत पर अभी गुफ्तगू नहीं हो रही, सिर्फ़ उस शर्त पर जिस पर लोगों ने एतराज़ किया कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी थी हज़रत मुआविया को उनके हुकूमत उनके हवाले करते हुए कि आपके बाद कोई खलीफा आप अपनी मर्ज़ी का नहीं बनाएंगे, अपना वली अहद नहीं बनाएंगे, बल्कि खिलाफत वापस मुसलमानों की तरफ लौट के आएगी, खिलाफत शूरा के हवाले होगी, या बहुत सारी रिवायात के ये अल्फाज हैं कि खिलाफत वापस इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को मिलेगी। अब ये अल्फाज किस शरह में शुरुआत आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले कुतुब हदीस से हदीस का नंबर नोट कर लें। ये हदीस पाक इमाम बुखारी ने मुख्तलिफ़ मकामात पर लाई, बाज़ जगहों पर तफसील के साथ, बाज़ जगहों पर इख्तिसार के साथ, लेकिन जहाँ पर तफसील है वहाँ भी इख्तिसार ही है। मैं आपको आगे चल के बात बता देता हूँ। आपने इस बाब में देखना हो तो आप देखें इमाम बुखारी की हदीस 2704, ये काफ़ी मुफस्सल रिवायत है। हज़रत अबू बकरा से रवायत आगे आ गई 3746, फिर हदीस पाक है 7109, मुख्तलिफ़ रवात हैं। बाब किताब सुलह में भी है, किताबुल फितन में भी है। तो चूँकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की उसका ज़िक्र इमाम बुखारी ने मुख्तलिफ़ मकामात पर कर दिया। यहाँ मेरे सामने वो हदीस पाक शरह के साथ मौजूद है। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी की फ़तहुल बारी है मेरे पास, इसका जो मकतबा रशीदिया, सिरकी रोड, क्वेटा, और इसकी हदीस की जो जल्द है, जल्द नंबर 23 नंबर है। बाज़ और अगर आप मताबे उठा लें, मैं आपको मकतबा फ़तहुल बारी की जल्द 16, मकतबा दार तैयबा रियाज़, उसमें भी वो जल्द 16 में आपको ये मिल जाएगा इसी बाब के तहत। और मुख्तलिफ़ और अगर आपके पास कोई मकतबा है, किसी और की मतबूआ किताब है, तो मुमकिन है उसकी जल्द और सफ़ा तब्दील हो जाए, लेकिन ये मैंने आपके सामने रख दिया जो जल्द और सफ़ा इस वक्त मेरे सामने है। आप इस हदीस पाक को जब पढ़ते हैं तो इमाम बुखारी ने इस हदीस को मुख्तलिफ़ मकामात पर जो लिखा वो एक वाक़या है जब इमाम हसन और हज़रत मुआविया आमने सामने आ गए, और उस वक्त हज़रत मुआविया ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास 2 आदमियों को भेजा और सुलह तलब की। और जब सुलह तलब की तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ मुआहिदा हुआ, कुछ शिकों पर दस्तखत हुए। वो किसी एक हदीस में भी पूरी तफसील मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि कोई एक इशारा मौजूद है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि ये जो बातें लिखी हुई आ रही हैं, ये एक सफ़ा जिस पर दस्तखत हैं हज़रत मुआविया के, इस सफ़े पर लिखी हुई शराइत को पूरा करने का ज़ामिन कौन होगा? तो आने वाले जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि हम इसकी ज़मानत देते हैं। ये आप इन हदीसों में पढ़ लें, मैं आपको अहादीस के नंबर मैंने नोट करवा दिए। बुखारी 2704, बुखारी 3746, बुखारी 7109। उसके बाद तिरमिज़ी में भी ये हदीस पाक इन नबनी हादा सैयद उनके अल्फाज मौजूद हैं, वो 3773, इमाम अबू दाऊद में 4662, इमाम नसाई के पास 1411 नंबर, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में 12393, 94 और 95। ये मैंने आपको बता दी ताकि आप इन तमाम अहादीस को देख लें तो आपको पता चलेगा। फ़िलहाल इमाम बुखारी की उस हदीस की तरफ आते हैं। शराइत के बाब में एक बात है कि आपके सामने कहने वालों ने कहा कि वो आपको फ़लाँ चीज़ें, कज़ा व कज़ा, फ़लाँ चीज़ें पेश करते हैं। अब वो फ़लाँ क्या थीं, उसके लिए हमें
تفاسیر کی طرف، شروحات کی طرف آنا پڑے گا، تو بخاری کی سب سے بڑی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی، جن کے بارے میں یقیناً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شیعہ ہیں، اور حدیث کا کوئی بھی طالب علم ہوگا ناظرین محترم، اس کا سر جھک جائے گا آپ کا نام سنتے ہوئے۔ بخاری کی جو شرح آپ نے کی، رب ذوالجلال نے جو آپ سے خدمت لی دین مصطفیٰ کی، اور امام بخاری کی شرح کی، وہ یقیناً آپ کا یہ حصہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو امام بخاری کی تہذیب و تہذیب سے بھی حوالہ دے دوں گا، امام بخاری کی ہی میرے پاس الاصابہ فی تمییز الصحابہ سے بھی ہے، اس کا بھی حوالہ آپ کو دے دوں گا۔ اور اس بات کا ہم رد کریں گے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ شرط کہ امام حسن علیہ السلام نے شرط لگائی ہو کہ حضرت معاویہ اپنے بعد حکومت کسی کو نہیں دیں گے بلکہ امام حسن کو لوٹائیں گے، یا شورا کی طرف واپس کریں گے، مسلمانوں کے جائز خلیفہ کو واپس لوٹائیں گے، کہ یہ شرط رکھی ہی نہیں تھی، یہ بات ہم انشاءاللہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور اس کا پورا رد کر دیں گے۔ آپ اس وقت فقط حافظ ابن حجر عسقلانی کو پڑھ لیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث پاک کی شرح میں یہ بات لکھی کہ امام حسن علیہ السلام نے ان کو شرائط رکھیں۔ یہ ایک امام طبری کے روایت لائے حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ صفحہ نمبر اس کا 124 ہے جو میں نے آپ کو مکتبہ بتایا، مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ، اور اس کی حدیث کی جو جلد نمبر 23 ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں اخرجت طبریو، امام طبری نے یہ بات روایت کی اور کہا اپنی تاریخ میں بسند صحیح عن یونس بن یزید عن الزہری، یہ بات کہنا نا کہ صحیح سند کے ساتھ لے آئیں۔ آپ اس سند کو دیکھیں، اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے سند صحیح کہا ہے۔ قال جعل علی علی مقدمت اہل العراق قیس بن سعد بن عبادہ، کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے مقدمہ اہل عراق پر قیس بن سعد بن عبادہ کو مقرر کیا تھا۔ وَكَانُوا 40,000 بَایَعُوهُ عَلَى الْمَوْتِ، اور 40,000 افراد تھے جنہوں نے مرتے دم تک مولا علی کے ساتھ رہنے پر بیعت کی تھی۔ فَقُتِلَ عَلِيٌّ، پس امام مولا علی شیر خدا امیر المؤمنین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ فبایع الحسن ابن علی ابن بالخلافہ، اور پھر ان لوگوں نے حسن ابن علی کی خلافت پر بیعت کی۔ کان لا یحب القتال، اور امام حسن علیہ السلام اب قتال کو، لڑنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات کر دی تھی، جس وجہ سے میں لفظ اب لگا رہا ہوں۔ امام حسن پچھلے 5 سال سے اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر انہی لشکروں کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس جو صفین تھا حضرت معاویہ کا لشکر، یہ تو اکثریت طلقاء پر مشتمل تھا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے لوگوں پر۔ وہ اس سے زیادہ بڑا لشکر جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمل والوں کی صورت میں آیا تھا، اس کے بارے میں جو ان کا موقف تھا پچھلی نشست میں آپ اس کو سن لیں۔ میں نے واضح کر دیا حضرت امیر المؤمنین امام حسن علیہ السلام اپنے والد گرامی کے شانہ بشانہ لڑتے رہے، اور کوئی عام فوجی کے تحت نہیں، ایک بڑی اہم پوسٹ پر اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر لڑتے رہے۔ اب لیکن قتال کا انہوں نے دیکھا نتیجہ نہیں نکل رہا، جنگ لڑنے کا نتیجہ نہیں ہے۔ انہوں نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے، صلح کے اس معاہدے کے ذریعے اس خلافت کو ایک بار بچانے کی ایک اپنی آخری کوشش کر لی، اور وہ کیا کی؟ آپ نے کہا کہ یہ کتاب کہتی ہے وَكَانَ لَا يُحِبُّ الْقِتَالَ، اب وہ قتال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اب کا لفظ اس لیے لگا رہا ہوں، کوئی اس پر اعتراض نہ کرے۔ وَلَكِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مُعَاوِيَةَ لِنَفْسِهِ، لیکن وہ ارادہ کرتے تھے کہ حضرت معاویہ سے شرط رکھیں گے اپنی ذات کے لیے۔ اب وہ یہ شرط کیا تھی؟ اب کوئی کہے جی کہ یہ پیسوں کی شرط تھی یا فلاں تھی، یاد رکھیں ہمیشہ یہ بات۔ آپ نے جب بھی امام حسن علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ شرائط جو مختلف کتابوں میں آتی ہیں ان کو جمع کریں گے تو ان شرائط پر یا اس ترجمے پر اعتماد کریں۔ میں نے دیکھا لوگوں نے بہت ڈنڈی ماری ایون ترجمہ کرتے ہوئے بھی، اور وہ ترجمے کے الفاظ ایسے کیے کہ امام حسن علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں لگتے۔ آپ نے جس ترجمے کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے فقط یہ دیکھنا ہے کہ یہ شرائط وہ شخصیت لگا رہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید سردار کہا، ان نبنی ہذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور جب کوئی سردار، حقیقی معنی میں سردار، جب وہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے، اس کے معاہدے میں، اس کی گفتگو میں، اس کے الفاظ میں ایک وزن ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ
جو بعض کتب حدیث کے ترجموں میں ایسے آگے کہ جو امام حسن علیہ السلام کی زبان مبارک پر اگر آپ داخل کریں تو داخل ہی نہیں ہوتے کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، پیسوں کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، فلاں فلاں، استغفر اللہ العظیم، ایسی باتیں ہرگز نہیں ہیں۔ یہ سارے تراجم وہ ہیں جن کو ختم کر دینا چاہیے، یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ امام حسن نے شرط کیا رکھی وہ ذرا آپ سن لیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اور اس پر ان آنے والے دونوں صحابیوں سے جو آپ کے پاس آئے تھے ان سے آپ نے باقاعدہ ضمانت طلب کی تھی، من یضمن لی الوفاء من معاویہ، یہ جو شرائط کر رہا ہوں ان شرائط پر ضمانت کون دیتا ہے کہ معاویہ ان کو پورا کریں گے؟ تو ان دونوں نے کہا تھا کہ ہم اس پر ضمانت دیتے ہیں، اور وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اب وہ شرائط کیا تھیں؟ ان میں پہلی یہ جو شرط جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں زیر نظر شرط، اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ذکر محمد بن قدامہ فی کتاب الخوارج بسند قوی الی ابی نضرہ، محمد بن قدامہ اپنی کتاب الخوارج میں سند قوی کے ساتھ جو حضرت ابی نضرہ تک جاتی ہے وہ روایت کرتے ہیں انہ سمع الحسن بن علی یقول فی خطبتہ عند معاویہ تھا، کہ انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے سنا کہ وہ معاویہ کے پاس خطبہ دے رہے تھے۔ صلح کے بعد ایک خطبہ دیا تھا سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان اشترطت علی معاویہ لنفسی الخلافۃ بعدہ، میں نے معاویہ کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ ان کے بعد خلافت میرے پاس آئے گی۔ اب یہ کہنا کہ یہ شیعہ لوگوں کی شرط ہے، کتنی افسوسناک بات ہے۔ اہل سنت کی صحیح کتب سے یہ حدیث ہمیں مل رہی ہے۔ آگے آپ دیکھیں اخرج یعقوب بن سفیان بسند صحیح الی الزہری، امام زہری تک صحیح سند کے ساتھ حضرت یعقوب بن سفیان بیان کر رہے ہیں، قال کاتب الحسن بن علی معاویہ واشترط لنفسہ فوصل، وہ کہتے ہیں کہ مکاتبت کی، معاہدہ کیا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ، اور اپنی ذات کے لیے شرط رکھی تھی، اور وہ یہ شرط تھی آپ اندازہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بات کہنا کہ کسی ایک اہل سنت کی کتاب سے کوئی ایک صحیح سند لے کر آ جائیں، انتہائی شرمناک بات ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یا تو ان لوگوں نے یہ کتاب پڑھی نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ اتنے بڑے بڑے یہ جو درس نظامی اور پتہ نہیں خطیب اور کیا کیا ان کے ساتھ لقب لگے ہوئے ہیں، اب لفظ امام اپنے ناموں کے ساتھ لکھنے لگے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کو ہی نہیں پڑھا بخاری میں تو پھر کس جگہ کے وہ امام ہیں؟ کیسی یہ امامت ہے، اور کیا بڑے بڑے ناموں کے ساتھ القاب لگا کے پھرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ یہاں پر دیکھیں اخرج ابن ابی خیثمہ من طریق عبداللہ ابن شوذب قال لما قتل علی صار الحسن علی فی اہل العراق و معاویۃ فی اہل الشام فالتقوا، کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا شہید ہوئے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ عراق میں اور معاویہ اہل شام میں، اب یہ دو گروہ بن گئے، فالتقوا ان کا آمنا سامنا ہوا، فکر الحسن القتال، حضرت امام حسن قتال کو ناپسند کر رہے تھے، وبایع معاویۃ علی ان یجعل العہد للحسن من بعدہ، کہ ولی عہد حکومت حضرت معاویہ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے لیے ہوگا۔ اب اس سے زیادہ کتنے صاف لفظوں کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ امام حسن مجتبیٰ نے شرط رکھی تھی۔ یہ فتح الباری ہو گئی۔ اب میں آپ کو تہذیب و تہذیب کہ کوئی ایک اہل سنت کی کتاب دکھا دے، خدا کا خوف کریں، بھری پڑی اہل سنت کی کتب اس شرط سے جس شرط کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ یہ تہذیب و تہذیب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی، جلد ثانی، اور اس کا مکتبہ نوٹ کر لیں۔ میرے پاس میری لائبریری میں موجود نہیں تھی، میں نے لائبریری سے جا کے اس کا پرنٹ نکلوا کے آپ کے لیے یہاں پر لایا۔ وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف والدعوت والارشاد المملکت العربیہ السعودیہ، اس کی جلد ثانی ہے، اور جلد ثانی کا صفحہ نمبر 53 آپ اس کو پڑھیں۔ اس میں امام محمد بن سعد کی سند کے ساتھ لائے، اخبرنا عبداللہ بن بکر السہمی حدثنا حاتم بن ابی صغیرۃ عن عمرو بن دینار ان معاویہ، یہ اب تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں آگے جب اس شرط پر آئے کہتے ہیں وَأَعْطَاهُ مُعَاوِيَةَ عَهْدًا، اور آپ کے ساتھ معاویہ نے وعدہ کیا، ان حدث بہ حدث، اگر کچھ ایسا ہو گیا حضرت معاویہ کے ساتھ، وہ وفات پاتے ہیں یا وہ حکومت چھوڑتے ہیں وفات پاتے ہیں، والحسن حی،
امام حسن اگر زندہ ہوئے لیسمیَّنَّہُ، وہ ضرور بالضرور انہیں نامزد کرے گا، وَلَيَجْعَلَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ، اور یہ امر حکومت ان کی طرف کر دے گا۔ اب آپ اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کو یہ وعدہ لیا تھا حضرت معاویہ نے، اور اس وعدے کے بعد اگر آپ نے دیکھنا ہو الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اگلی کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی کی، اور یہ جو چھپی ہے مرکز حجر للبحوث والدراسات العربیہ والاسلامیہ، الدکتور عبدالسند حسن یمامہ کی تحقیق یہ تحقیق ہے ڈاکٹر عبداللہ بن عبد المحسن الترکی، تو یہ اس کی بھی جلد ثانی ہے، جلد دوم، حافظ ابن حجر عسقلانی۔ اب آپ اس میں دیکھیں قال ابن ابی خیثمہ، ابی خیثمہ کے الفاظ وہی جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے بھی، کہ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ان کا معاہدہ کیا تھا، بایع معاویہ علی ان یجعل العہد لہ من بعدہ، معاویہ کی جو بیعت کی وہ اس وعدے پر تھی کہ عہد خلافت اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے لیے ہوگا۔ اب آج کی گفتگو کا آخری حوالہ آپ کو دے دوں، اس کے علاوہ کو تقریباً 12 حوالے میرے پاس اور موجود ہیں اہل سنت کی کتب سے، انشاءاللہ میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس جھوٹ کا پردہ چاک کر دوں گا آپ کے سامنے جو یہ کہتے ہیں کہ حوالہ جاتی موجود نہیں ہے، اور افسوس ہے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی ایک کتاب انہوں نے نہیں پڑھی، انہیں فقط یا تو یہ پڑھی نہیں ہے، یا اگر انہوں نے پڑھی ہے تو وہی معاملہ ہے ان کے ساتھ یہود والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو تورات اور زبور میں آتی تھی وہاں پر وہ ہاتھ رکھ کے آگے چل پڑتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کی شان کو چھپاتے تھے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے مسلک، اور مسلک کو دین بنا کے، اور پھر اس جھوٹی باتوں کو بھی، ان جھوٹی باتوں کو دفاع کرنا انہوں نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے۔ یہ جو میرے سامنے اس وقت حوالہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری حصہ سوم، یہ فرید بک سٹال کا چھپا ہوا ہے، اور یہ تصنیف ہے فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ شریف الحق امجدی کون تھے؟ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی کے شاگرد تھے۔ مفتی امجد علی اعظمی کو یہ لقب، صدر الشریعہ کا لقب، مولانا احمد رضا خان نے دیا تھا۔ یہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، ان سے بیعت بھی کی تھی، ان کے خلیفہ بھی تھے۔ اب مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان بریلوی کے بھی شاگرد ہیں شریف الحق امجدی، اور جو کہ مولانا اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں۔ اب آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا، ان کی یہ کتاب نزہۃ القاری جلد سوم، اس کے اندر یہ حدیث نمبر 1498 کے تحت لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر میں آپ کو اس کا بتا دوں، اس کا صفحہ نمبر ہے 861۔ اس میں لکھتے ہیں صلح کی دفعات میں سب سے اہم دفعہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت امام حسن مجتبیٰ کی طرف لوٹ آئے گی، مگر اللہ عز و جل کی شان بے نیازی کے حضرت معاویہ کی حیات ہی میں شہید کر دیے گئے۔ اب یہ شہادت پر کیا کچھ ہوا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، اللہ نے اسے بجھا دیا، وہ آگے آؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن سر دست یہ بات یہ ایک بریلوی عالم ہے، شیعہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے عجیب بات پکڑ لی ہے کہ جی یہ شیعہ کی کتابوں میں، سنیوں کی کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی، آپ ان کو پڑھیں، ذرا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے انکار کرنا ہے تو ڈاکٹر طاہر امید تنولی کو، یا غازی جسٹس نذیر احمد غازی کو، یا ان کو شیخ الاسلام کو شیعہ کہنے کے بجائے پہلے یہ شریف الحق امجدی صاحب کو کہیں جنہوں نے یہ شرط لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور دین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنی میں آپ کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادروائز یہ ساری محنت آپ کی برباد چلی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔